बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ज़माना सारा देखेगा। मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं जॉन एलिया को लेकर। जॉन एलिया एक पूरा अहद है और उसके अहद में आज भी हम जिंदा हैं। वो बज़ाहिर तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जॉन एलिया आज भी लोगों के दिलों पे नक्श है और नौजवान नस्ल उसकी शायरी पे फिदा भी होती है। और जो नए लिखने वाले हैं वो जॉन एलिया की शायरी को एक सहारा समझते हैं। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, वाह, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, वाह, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। वाह। ख़वातीन व हज़रात, ये पार्ट 2 जॉन एलिया, जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब जी। साबिर रजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। यार, जॉन एलिया पे बात करना आसान तो नहीं है, जी जी लेकिन अब शौक है, मोहब्बत है, उसका क्या कीजिए। जी जी। रंग हर रंग में है दाद तलब, हम्म। रंग हर रंग में है दाद तलब, मतलब खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। वाह वाह। ये है जॉन एलिया। जॉन एलिया लिखते हैं, गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, हाँ। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। वाह 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 वाह। कौन ऐसा माजी का शायर होगा जिसने हाँ। अपने महबूब से इस अंदाज से बात की हो, वाह 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 और मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, वाह। मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, वाह और वाह याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, वाह मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। वाह। और बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, हाँ। सोचती हो तो सोचती हो क्या। वाह। और एक ये शेर जो है ना, कयामत शेर, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, वाह। अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, हाँ। अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। और क्या कहा इश्क जादवानी है, हाँ। आखिरी बार मिल रही हो क्या। वाह 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 वाह। तो जॉन एलिया जो है, असल में हुआ ये मामला के 1990 में उनका पहला मजमुआ कलाम शाया हुआ। यानी उस वक्त उनकी उम्र 59-60 बरस की थी, जी जी जी। और उसका नाम था शायद, उस अच्छा। मजमुआ कलाम का। और ये सारा जो काम है ना, ये जो उर्दू अदब पे इस वक्त जो एहसान है जी जी कि जी हमें उनकी किताबें पढ़ने को मिल रही हैं और तहरीरें, ये है उर्दू अदब में खालिद अहमद अंसारी। जी जी जी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने उर्दू जबान के इस बेमिसल शायर का कलाम यकजा किया, तहरीरें जमा की, जो कुछ भी मिला और उन सब को शाया किया। मैं समझता हूँ खालिद अहमद अंसारी का उर्दू अदब पे ये एक बहुत बड़ा एहसान है। जी। अब जो इनका ये पहला कलाम, ये जो पहला इनका मजमुआ, उनकी उम्र हो गई है तकरीबन 60 साल, 59 साल। जी जी। और उससे पहले क्यों नहीं शाया हुआ, उन्होंने क्यों नहीं शाया किया अपना कोई भी दीवान, कोई मजमुआ नहीं शाया किया, इधर उधर गजलें वगैरह छपती रही। तो इसका जवाब जॉन एलिया ने खुद दिया। अच्छा। शायद जो ये जो शाया हुआ इनका मजमुआ कलाम, उसके दीबाचे में लिखा है उन्होंने कि ये मेरा पहला मजमुआ कलाम है या पहला एतराफ शिकस्त है। अच्छा। ये एक नाकाम आदमी की शायरी है, और ये कहने में भला क्या शर्माना कि मैं रायगा गया, और मुझे रायगा ही जाना चाहिए था। अब रायगा क्यों गया, रायगा क्यों जाना चाहिए था? क्या इसलिए कि जो मोहब्बत की वो नहीं मिली, या इसलिए कि कोई वो मुकाम चाहते थे?
اردو ادب میں اور وہ نہیں ملا، یا اس لیے کہ ان کی شادی ناکام ہو گئی؟ آدمی کے رائے گاں ہونے کی وجہ ہوتی ہے. جی جی کوئی بھی آدمی اگر کہے کہ میں برباد ہو گیا ہوں تو اس کے پاس وجہ ہوگی. جی اب ان ساری وجوہات میں سے تو کوئی وجہ جان ایلیا کے پاس ہے نہیں جی جس کی وجہ سے وہ یہ کہیں کہ میں رائے گاں ہو گیا. انہوں نے اس کا اعتراف کیا کیا ہے کہ میں رائے گاں کیوں ہوا. ان کا کہنا یہ ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں نا وہ، کہ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں سکھایا ہو، بلکہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا. جان ایلیا یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ باپ نے زندگی گزارنے کا عملی طریقہ نہیں سکھایا. کیا سکھایا جاتا؟ پلمبر، الیکٹریشین، گاڑیوں کا میکینک، کیا کہ دو پیٹ بھر روٹی کما لے آدمی. کہا یہ کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت. یعنی جان ایلیا نے یہ اسٹیمپ لگا دی ہے کہ کتابوں سے انسان نہیں بنتا صابر رضا، کتابوں سے تو صرف قبر بن سکتی ہے. کتابیں آپ کو اشارہ کر سکتی ہیں انسان بنانے کی طرف، لیکن بنا نہیں سکتی، اشارہ ہوتا ہے وہ صرف. اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں اپنے والد محترم کے بارے میں، ان کو وہ بابا کہتے تھے. اپنے والد صاحب کو بابا کر کے وہ پکارتے تھے کہ بابا کو زمین کی حرکت کے مسئلے کے سوا زمین کے کسی بھی مسئلے اور معاملے سے کوئی سروکار نہ تھا. اچھا، انہیں زمین کی حرکت کا جو مسئلہ ہے اس میں زیادہ انٹرسٹ تھا بنسبت اس کے کہ زمینی مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے گھر میں، یعنی ان کا یہ کہنا کہ جو میرے بابا تھے وہ اتنے، یعنی وہ ایسے انسان تھے کہ وہ مادیت سے بے انتہا دور تھا وہ شخص. ان کے والد صاحب، مادیت سے دور اگر ایک آدمی ہو جائے نا تو پھر وہ اپنی اولاد کو بھی وہی تو سبق دے گا نا کہ مادیت سے دور رہو. بالکل صحیح ہے. مادیت سے دوری کا اندازہ یوں لگائیے کہ جان ایلیا یہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے، یعنی ان کے بابا تھے والد صاحب، وہ جب بات کرتے تھے تو وہ کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کرتے تھے میرا، یعنی میرا پین، میرے کپڑے، میرا گھر، میری چیزیں، نہیں، ہمارا. یعنی ان کے نزدیک میرا کچھ بھی نہیں تھا. اب ایسا شخص تو وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے. جی ہاں. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ میں رائے گاں کیوں ہوا. وہ لکھتے ہیں جان ایلیا کہ موسم سرما میں ایک سپہر کے وقت میرے بابا نے مجھے بلایا اور ایک شمالی کمرے میں لے گئے اور مغربی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو. میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری ساری کتابیں جو ہیں وہ چھپواؤ گے، شائع کرو گے. تو جان ایلیا نے کہا کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا، اس وقت بہت چھوٹے تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا. تو جان ایلیا نے کہا میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں آپ کی ساری کتابیں جو ہیں وہ چھپواؤں گا. لیکن جان ایلیا لکھتے ہیں کہ میں ان کی ایک بھی کتاب نہ چھپوا سکا اور ان کا بے انتہا کتابیں اور ان کا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا، رائے گاں ہو گیا. اور یہی احساس جرم مجھے رہا اور میں نے اپنا کلام جو ہے وہ کبھی شائع نہیں کیا، میں گریزاں رہا اپنا کلام شائع کرانے سے. یہ وجہ تھی ان کی. اچھا 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 جی. اس لیے 60 سال کی عمر تک ان کے کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی، اور یہ بھی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتی ان کی زندگی میں اگر خالد احمد انصاری نہ ہوتے. جی 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 جی. اور کون جو دبئی میں مشاعرے کراتے تھے، مرحوم سلیم جعفری، اللہ جل جعفری مرحوم، ہاں، ملک مفتی ان کی مرحوم. کوشش تھوڑی، اور خالد احمد انصاری کی جی جی جی. کتاب شائع ہوئی، ورنہ یہ نہ ہوتی، ان کی زندگی میں نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے خود کوشش نہیں کی. بلکہ جب وہ دبئی میں گئے تھے، میں اس وقت وہی تھا نا اس سفر میں، انہوں نے وہاں اسٹیج پر کہا تھا کہ سلیم جعفری، یہ دبئی میں میرا ظہور ثانی ہوا ہے. تو کیونکہ اس سے 2 سال پہلے رئیس امروئی صاحب کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، اداس رہ گئے تھے، بہت انہیں اب صدمہ ہوا تھا اس بات کا. تو وہ بہت ہی تنہا پسند، حد سے زیادہ پہلے ہی تھے اور ہو گئے تھے.
پھر سلیم جعفری نے، خالد بن انصاری نے انہیں نکالا. تو یہ ان کی جو شاعری ہے اس کے کئی پہلو ہیں صابر رضا. ہم ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے شوریدہ سری. یہ بڑا اہم موضوع رہا ہے شاعری میں شاعروں کے پاس کہ جو شوریدہ سری ہے اس نے جون ایلیا کی شخصیت کو ایک نیا روپ دے دیا تھا. ان کی زندگی میں درد، رنج، الم، دکھ، اور جب کوئی حساس انسان اتنے سارے دکھوں سے، یعنی اتنے دکھ کہ اس کی زندگی سے زیادہ ہو جائیں، اس کی عمر سے زیادہ ہو جائیں، تو وہ اگر حساس ہے تو وہ احساس شکست اور احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے ایک ٹائم ایسا آتا ہے صابر رضا، ایک نفسیاتی معاملہ ہے. اب چونکہ میرا تعلق نفسیات سے ہے تو میں اس پہلو میں دیکھتا ہوں جون ایلیا کو اکثر کہ انسان کو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے صابر رضا کہ رنج، غم اور دکھ میں آرام ملتا ہے. اور اگر رنج، دکھ، غم نہ ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اسے دکھ، رنج، الم چاہیے ہوتا ہے. یہ اس کا علاج بن جاتا ہے. غالب کا کون سا شعر ہے؟ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی. آسا ہو گئی. تو یہ آدمی جو ہے اس کو یہ، اور پھر جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو خوشی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جی. پھر خوشی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ فطری معاملہ ہے، یہ فطرتی ہے. اس میں یہ کسی ایک انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں احساس کمتری میں ہوں، میں حساس ہوں، مجھے رنج و الم میں سکون ملتا ہے اس لیے اب مجھے خوشی پسند نہیں ہے. یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ فطری عمل ہے. جو بھی شخص گزرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. غالب کا شعر ہے، غالب نے، اب شوریدہ سری ہمیں جون ایلیا کے پہلے جو شاعر تھے ان میں بھی ملتی ہے. غالب کا شعر ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دست کو دیکھ کے گھر یاد آیا. یا فانی کا شعر ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. تو فانی کے یہاں بھی شوریدہ سری ملتی ہے. لیکن جون جو ہے، جون کا شعر دیکھیں، مجھے تاکید شکیبائی کا بھیجا جو پیام، مجھے تاکید شکیبائی کا بھیجا جو پیام، آپ شاید میری شوریدہ سری بھول گئے. واہ واہ. اچھا، اب جب سارے معاملات زندگی کے صابر رضا مرضی کے خلاف ہونے لگے تو اس شخص کی تو اپنی زندگی پہ تو اثر ہوتا ہے، مگر اس کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر ایک شخص کسی بیماری میں ہو، بیماری مثال کے طور پر، یہ بیماری نہیں ہے شوریدہ سری ان کی، یہ کیفیت ہے ان کی، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو گھر میں تو اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرے جو افراد صحت مند ہیں ان کی زندگی بھی پر اثر انداز ہوتا ہے. متاثر ہوتے ہیں نا سارے ظاہر ہے نا. ایک آدمی اگر ڈومینشیا ہو گیا کسی کو، تو وہ گھر میں سارا وہ اثر تو پڑتا ہے نا. تو ان کی شوریدہ سری جو تھی جس نے انہیں اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ اس کا اثر ان کے حلقہ احباب پہ بھی پڑا. ان کا شعر ہے، تیرا زیاں رہا ہوں میں، تیرا زیاں رہا ہوں میں، اپنا زیاں رہوں گا میں، تلخ ہے میری زندگی، تلخ زباں رہوں گا میں. واہ. اب وہ تلخ زبانی جو تھی ان کی، اس نے ظاہر ہے ان کے حلقہ احباب پر اثر انداز تو ہونا ہی تھا. آگے لکھتے ہیں کہ اور تو کچھ نہیں کیا میں نے، اور تو کچھ نہیں کیا میں نے، اپنی حالت تباہ کر لی ہے، اور میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. انسان جب خود ہی خود کو برباد کر دے تو پھر یہ جو شوریدہ پسندی ہوتی ہے نا صابر رضا، یہ شاعروں میں شوریدہ پسندی آپ کو دو طرح سے ملتی ہے. پرانے جو فانی تھے، میر تقی میر ہیں، وہاں شوریدہ پسندی ملتی ہے آپ کو، مگر وہاں جو اذیت پسندی ہے نا وہ نہیں ملتی. کیونکہ شوریدہ سری کا کیا ہے کہ دیکھیں، میں ایک جاب پہ ہوں، میرا گھر ہے، میں گھریلو زندگی میں بہت مطمئن ہوں، کوئی مجھے غم نہیں ہے، میرے پاس کاروبار بھی ہے، جاب بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، لیکن میں دکھی شعر بھی لکھتا ہوں. لیکن میرے اس دکھی شعر میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی صابر رضا جب تک میں خود اس کیفیت حال میں نہ جاؤں قدرتی طور پر، تب تک وہ بات نہیں پیدا ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی پرانے
ہلکا احباب تھا, ملتے تھے, مشاعرے ہو رہے ہیں, محفل لگی ہے, شوریدہ سری عروج پر ہے, شعر ہو گیا, چاہے وہ غالب کا ہو, میر کا ہو یا فانی کا ہو. لیکن یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو شوریدہ سری میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اذیت پسند ہو گیا. دنیا میں ایک میں ہی اذیت پسند ہوں, لینی ہے گر دعا تو میرا دل دکھائیے. واہ واہ واہ. یہ اذیت پسندی اتنی بڑھ گئی. یہ شعر کسی اور شاعر کا ہے جو میں نے اس وقت حوالے میں دیا آپ کو. ان کا شعر کیا ہے, تو بھی اے شخص کیا کرے آخر, تو بھی اے شخص, یعنی ان کو پتا تھا نا ہلکا احباب متاثر ہے, گھر والے بھی متاثر ہیں, تو بھی اے شخص کیا کرے آخر, مجھ کو سر پھوڑنے کی عادت ہے. واہ واہ واہ. اور جب انسان شوریدہ سری میں جائے اور اذیت پسند ہو جائے تو محبت بے معنی ہو جاتی ہے صابر رضا. محبوب کی وقت ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی اپنے محبوب کی, اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب کہاں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہی ڈزنٹ کیئر. ان کا شعر, جان ایلیا کا شعر ہے, اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے. اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے, یہ بھی قبول ہے کہ مجھے تجھے چھین لے کوئی. واہ. یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی. اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں صابر رضا کہ شاعر جو ہے یا جان ایلیا ہولیے سے نہیں بنتا. ہولیہ بنانے سے یا خون تھوکنے والے شعر لکھنے سے جان ایلیا نہیں بنتا. یہ ایک جبر ہے, اتفاق نہیں. جان ہونا کوئی مذاق نہیں. اب دیکھیں جب سوشل میڈیا شروع ہوا, جی جی, فیس بک آئی اور اس پہ ایک پیج بنا جان ایلیا کے نام سے, لوگ ٹوٹ پڑے. 1 گھنٹے میں 100 لوگ اس پیج کے ممبر ہو گئے. جی جی, اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد پہنچ گئی. جی جی جی. اور پھر اس کے بعد پیج پہ پیج بننے لگے. آج آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے تو دیکھیں, آپ گوگل میں صرف جان ایلیا لکھ دیں اور آپ دیکھیں کتنے امیجز نکلتے ہیں. کیا کچھ نہیں نکلتا. یعنی جونیت کا علم اٹھا لیا لوگوں نے, ہاتھ میں جونیت کا علم لیا, قبیلہ جون بن گیا. جان ایلیا سے جان اولیا بن گیا. کہیں کہیں لکھتا آتا ہے جان اولیا, اور روایتیں تو ہمارے یہاں ایسے بن جاتے ہیں. ہاں, حضرت جان, مرشد جان, سرکار جان. یعنی جان ایلیا کہاں کہاں پھیل گیا. یہ شوریدہ سری اس کی اذیت پسندی. اور کراچی کے اندر, میں تھا کراچی میں اس زمانے میں, تو وہاں بھی تھا, اکیڈمی میں بھی میرا جانا تھا رئیس بابا کے ساتھ. کافی وقت, کئی سال گزرے میرے. کراچی میں جو یہ نوجوان نسل تھی نا, اور جو کچھ ہلکا احباب تھے, وہاں کچھ ایسے لفظ آ گئے جو جان نے اپنی شاعری میں استعمال کیے, وہ عام فہم زبان میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے. اور کون سا لفظ سب سے زیادہ مشہور ہوا پتا ہے آپ کو؟ جانی. جانی. اور یہ ہندوستان کی فلموں میں بھی آیا گیا. وہ اس کی فلم تھی, وہ بہت اچھا اداکار تھا, پاکیزہ میں جو تھا, جس کا انتقال ہو گیا, راج کمار تھا. ہاں, راج کمار تھا نام اس کا. ہاں, کہ جانی کچھ ایسے کر کے وہ بولتا تھا, گلا بہرا کر. جان ایلیا نے جب, تو یہ کراچی میں لفظ استعمال ہونے لگا. جانی کیا آج میری, جانی کے اوپر بڑے شعر ہیں اس کے جان ایلیا کے, کبھی اگلے پروگراموں میں ہم اس کو شامل کریں گے. تو یہ لفظ عام گفتگو میں آنے لگے, اور اظہار کے لیے, محبت کے, اپنی تکلیف اور دکھ کے اظہار کے لیے لوگوں نے جان ایلیا کے اشعار جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کیے اس زمانے میں. اب ایک شاعر نے تو یہاں تک کیا کہ اس نے جان ایلیا کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے علی زریون. تو ایک شاعر نے ان کے بیٹے سے خود کو منسوب کر لیا, محبت ہے. اور پھر اس کے بعد جب فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ان کے اشعار آئے, بہت سے لوگ اردو نہیں بھی پڑھ سکتے, تو یوٹیوب نے کمال دکھایا. آپ یوٹیوب پہ جان ایلیا تو ڈالیں, ہزاروں ویڈیو کھل جاتی ہے, اور ہزاروں لوگ یہاں ہندوستان, امریکہ, کہاں کہاں نہیں ہے لوگ جنہوں نے ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا, جس نے جیسا محسوس کیا ایسا کہا. تو یوٹیوب کے اوپر آپ سن لیں, 2012 میں ان کی کتاب شائع ہوئی تھی فرنود, جس پہ بڑی اہم گفتگو ہے جو ہم کریں گے. اور آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس میں
سب سے اہم نام میں نے آپ کو بتایا خالد احمد انصاری، جنہوں نے ان کی ساری کتابیں شائع کی ہیں، اور جو کتابیں جن سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے آج کی اس بات چیت کے لیے، ان کتابوں کے صرف 2-4 میں حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تذکرہ علماء امروہہ سید شہوار حسین نقوی صاحب نے لکھی ہے، کار جہاں دراز ہے قرۃ العین حیدر، اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی شمالی ہند کی سب سے قدیم مثنوی، اور فرنود جس میں جان ایلیا جو ہے ان کے مضامین اور انشائیے شامل ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بات چیت، انشاءاللہ زندگی رہی تو خواتین و حضرات، آپ سے جدا ہونے سے پہلے اور جان کے 2 شعر کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ پھر ملتے ہیں، ہم دونوں کو اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔